बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन, कहा जाता है कि बुकरात ने तिब की बुनियाद रखी, जालिनूस ने इसको परवान चढ़ाया, लेकिन बेल तिब बिखरी हुई हालत में थी। यहाँ तक कि अल-राजी ने इसका शराजा दुरुस्त किया, इसको तरतीब दिया और इब्न सीना ने इसको नुक्ता कमाल तक पहुंचा दिया। जी हाँ जनाब, ये वो चार हुक्मा हैं, ये वो चार हकीम हैं जिनमें 2 अरब हैं और 2 यूनानी, जिनकी लिखी हुई कुतुब ने तिब की दुनिया पर तकरीबन 2000 साल तक राज किया है। इनमें से एक हकीम जनाब अल-राजी की ज़िंदगी के ऊपर मैं कोई थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, मुख्तसर का अहवाल बयान करूंगा। अगरचे ये टाइम बहुत कम होता है कि एक वीडियो में उनकी ज़िंदगी के ऊपर बात करना। इस तरह के जीनियस लोग जिन्होंने इल्म की इतनी ज़्यादा खिदमत की हुई हो, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर बात करने के लिए कम से कम इस तरह की 8 से 10 वीडियो दरकार होती हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपके इस्लाफ ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं और आप भी मेरी तरह फ़ख्र कर सकें कि हम उन लोगों के पैरोकार हैं या हमारे असलाफ इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते रहे हैं। अगर आज हम मुसलमान गिरावट का शिकार हैं तो हमें उनकी ज़िंदगियों से सीखना है। चलता हूँ डायरेक्ट जनाब अल-राजी की ज़िंदगी के ऊपर बात करते हुए। सबसे पहले उनका नाम जनाब मोहम्मद बिन ज़करिया अबू बकर अल-राजी था। इनको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। अरब इनको जालिनूस अरब कहते थे, अरबों का जालिनूस। अहल मगरब तो इनको बहुत सारे नामों से याद करते हैं, जिनमें प्रिंस ऑफ फिजिशियन है और फिलासफर फिजिशियन भी कहते हैं इसको। इसके अलावा इनको गैलन ऑफ अरब कहते हैं। रेजर्स के नाम से इनका जो नाम इनका वो रेजर्स लिया जाता है। जनाब अल-राजी 865 ईस्वी में शहर रै में पैदा हुए, जो कि तेहरान के नज़दीक वाक़या था। तेहरान बाद में बना है, लेकिन रै एक इंतहाई अहम तजारती मरकज़ था जो कि शाहराह रेशम के ऊपर वाक़ था। इसकी बाक़ियात अभी तक तेहरान के जनूब मगरब में देखी जा सकती हैं और ये भी मंगोलों की दस्तबर्द से बच नहीं सका। अपनी इब्तदाई तालीम तो उन्होंने रै में ही हासिल की। उसके बाद इनको केमिस्ट्री में काफ़ी शौक़ था इनका, तो केमिस्ट्री के ऊपर इन्होंने काम शुरू किया और अपनी तालीम भी साथ साथ जारी रखी। आगे बढ़ने से पहले बजाय इसके कि मैं इनका मज़ीद तारफ़ ना, तो इनकी ज़िंदगी के हाल अहवाल हमें बहुत ज़्यादा मालूम है इब्तदाई ज़िंदगी के, और ना मैं इसके ऊपर अपना वक्त तय करूँगा। आता हूँ डायरेक्ट कि उनकी जो इल्मी खदमात हैं उनके ऊपर। सबसे पहले उनको लेते हैं इल्म मौसीकी। इल्म मौसीकी में वो बहुत अच्छा म्यूट बजाया करते थे। वो म्यूट महज दिलचस्पी के लिए या शौक़ के लिए नहीं बजाते थे। वो म्यूट के ज़रिए लोगों की ज़हनी जो बीमारियां हैं उनका इलाज किया करते थे, जैसे माली खौरिया है, एंग्जाइटी है और गम के दौरे हैं। इस तरह के जितने भी ज़हनी अमराज थे उनके ज़रिए से वो लोगों का म्यूट के ज़रिए और मौसीकी के ज़रिए इलाज किया करते थे। आगे चलते हैं हम इल्म कीमिया के ऊपर। उनका इल्म कीमिया में अगर हम देखते हैं तो जाबिर बिन हय्यान के ये मुकल्लिद थे। इनसे पहले जाबिर बिन हय्यान जो इनकी पैदाइश से 50 साल पहले दुनिया से रुखसत हो रहलत फरमा गए थे, वो उन्होंने एक इल्म कीमिया को प्रॉपर एक साइंसी बुनियादों के ऊपर उस्तवार कर दिया हुआ था। उससे पहले जाबिर बिन हय्यान से पहले इल्म कीमिया महज जो है 2 फील्ड थे उसके। एक किसी न किसी तरीके से आब हयात तलाश करना कि लोगों को जावेदानी ज़िंदगी अदा की जा सके, तो दूसरा छोटी धातों को, हल्की धातों को, कम कीमत धातों को सोने में कन्वर्ट करना। इसके लिए जो कीमियादान होते थे, अलकीमी नामी एक सब्जेक्ट था, उसी के ये वो मतलब है कि कीमिया से पहले। और केमिस्ट जो होते थे वो वनवासियों की तरह जंगलों में फिरते थे, जड़ी बूटियां तलाश करते थे। बाद में आके उनको कभी तांबे में, कभी पारे में, कभी चांदी में वो फूंकते थे ताकि किसी न किसी तरीके से सोना बन सके। जनाब जाबिर बिन हय्यान ने इस इल्म को वनवासियों के चंगुल से आज़ाद करवाया और प्रॉपर साइंसी बुनियादों के ऊपर उस्तवार किया। लेबार्टियों का सेटअप जो है वो उन्होंने तरतीब दिया।
انہی کے کام کو جناب جابر بن حیان کے کام کو جناب الرازی نے آگے بڑھایا. اگر کیمیا کے میدان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا خدمات ہیں، مختصر سی خدمات، بہت سارے عوامل ہیں، پروسیسز جو لیبارٹریوں میں ہوتے ہیں جن میں ڈسٹیلیشن ہے اور بہت سارے پروسیس ہیں، وہ انہوں نے اگرچہ اس کے اوپر پہلے سے جابر بن حیان کام کر چکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. پروسیسز مختلف جو ہیں وہ انہوں نے دریافت کیے. اس کے علاوہ گلیسرین ان کی ایجاد ہے، نوشادر ان کی ایجاد ہے، ایتھنول ان کی ایجاد ہے، سلفیورک ایسڈ انہی کی ایجاد ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم ایجاد ان کی وہ کروڈ آئل سے K2 آئل کو الگ کرنا اور ان کو گھروں کے لیے قابل استعمال بنانا. یہ کوئی چھوٹی ایجادات نہیں ہے ان کی. اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب سیکرٹس آف دی سیکرٹ، یہ وہ کتاب ایک بڑی ہی مستند اور بلند پایہ کتاب جو کہ علم کیمیا کے اوپر انہوں نے تحریر کی تھی. اس میں انہوں نے کسی بھی لیبارٹری کے سیٹ اپ کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے، جو اس کے ضروری لوازمات ہوتے ہیں، خواہ وہ محلول ہوں، عناصر ہوں، اس کے ٹولز ہوں، وہ سارے کے سارے انہوں نے اس میں ڈسکس کیے. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ان کا طب کے اوپر ان کی کیا خدمات ہیں، طب اور فلسفہ رہ گئے ہیں. تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ میرے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. یہ آکسیجن ہوتی ہے جو آپ نے ہمیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، ریسیپروکیٹری ہم نے آپ کو اس طرح کی معلومات دینی ہوتی ہے. یہ ایک لین اور دین کا سودا ہوتا ہے. اگر آپ ہمیں کچھ نہ کچھ دیں گے، اپریشیٹ کریں گے ہمارے اس کام کو، تو ہم بہتر طریقے سے اور بھی آپ کی خدمت کر سکیں گے. ابھی میں بات کروں گا جناب الرازی کے ان علمی کارناموں کی جو انہوں نے طب کے میدان میں سر انجام دیے. اگر طب کی بات کرتے ہیں تو علم طب کا اوپر جو کام جناب الرازی نے کیا وہ شاید ہی پہلے یا بعد میں کسی بھی آنے والے ایک شخص نے کیا. وہ اپنے آپ کو اگرچہ بطلیموس حکیم بطلیموس کے روحانی شاگرد سمجھتے تھے، ان کو اپنا روحانی استاد سمجھتے تھے، لیکن قطعاً بھی ان کو وہ تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے الشکوک فی الجالینوس لکھ کے یہ ثابت کیا کہ ان کے سامنے اگر کسی چیز کی اہمیت ہے وہ تو صرف اور صرف دلیل کی، منطق کی، ثبوت کی. اس کے علاوہ وہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور نہ بھی کسی قسم کی جو ان کے اوپر تنقید ہوتی تھی، نہ وہ اس قسم کا وہ تنقید جو ہے وہ اس کو قطعاً بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے یا کون کیا سمجھے گا. اس دور میں جبکہ یونانی حکماء کے اوپر، یونانی فلاسفرز کے اوپر تنقید کرنا سورج کو دیا دکھانے کے مترادف سمجھا جاتا. جسٹ یہ سمجھنے کہ اس دور میں مسلمانوں کے ہاں فلسفہ اور طب نئے نئے آئے تھے، اور اکثر فلاسفرز اور اکثر حکیم اور اکثر ہمارے سائنسدان وہ یونانی فلسفہ کے اوپر بہت زیادہ کھل کے بات نہیں، ان کی غلطیوں کے اوپر کھل کے بات نہیں کرتے تھے. اس دور میں بھی جناب حکیم بطلیموس کے اوپر انہوں نے ایک اتنی بڑی کتاب لکھ کے ان کے جو نظریات غلط تھے ان کو رد کیا. رحم میں جب وہ اپنا یہ کام کر رہے تھے تو اسی دور میں ان کو خلیفہ المتقفی نے بغداد بلا لیا اور ان کو ایک اسٹیٹ آف آرٹ قسم کا ایک ہسپتال تعمیر کرنے کے لیے ان کو ایک ٹاسک دیا تاکہ بعد میں اس کی وہ سربراہی بھی کر سکے. یہ بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اس کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا تھا تو انہوں نے گوشت کے 4 ٹکڑے لیے اور ان کو شہر کے مختلف کونوں میں پھیلا دیا اور ان کو مسلسل انڈر آبزرویشن رکھا، اور جس میں گلنے سڑنے کا عمل یا سب سے بعد میں جو ٹکڑا خراب ہوا تھا اسی علاقے میں انہوں نے ہسپتال کی تعمیر کی. ہسپتال میں رہتے ہوئے جبکہ وہ اس کے ڈائریکٹر تھے، وہاں پر انہوں نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے وہ آج تک طب کی دنیا میں وہی سٹینڈرڈ کم و بیش چلے آ رہے ہیں. ایک ان کا سب سے بڑا کارنامہ کہ مریضوں کی وہ مکمل ہسٹری شیٹ بنواتے تھے. گروپ کی شکل میں جو اسٹوڈنٹس ڈاکٹر ہوتے تھے وہ مکمل ہسٹری لیتے تھے مریض کی اور اس کو وہ قلم بند بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ ہسپتالوں میں ہائیجین سینیٹیشن کا عمل جو ہے وہ انہوں نے شروع کروایا.
پھر انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ ڈاکٹرز کے لیے، جو کہ پہلے سے بھی اگرچہ چلا آ رہا تھا کسی نہ کسی حالت میں، لیکن انہوں نے اس کو بہت ہی بہتر کروایا، اور تقریباً وہی کوڈ آف کنڈکٹ آج بھی چلا آ رہا. انہوں نے ڈگری دینے سے پہلے یا سند عطا کرنے سے پہلے ڈاکٹرز کو یا حکیموں کو اس چیز کا پابند کیا کہ وہ ایک حلف نامہ تحریر کر کے دیں گے، جس میں وہ اس چیز کا ذکر ہوتا تھا کہ یہ ذمہ داری ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈاکٹر کی کہ وہ بغیر کسی تعصب کے وہ مریضوں کی اور انسانیت کی خدمت کرے گا. اس کے علاوہ وہ سائنس کی دنیا میں، طب کی دنیا میں جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو وہ اپ گریڈ رکھے گا ان کے ساتھ ساتھ. اور تقریباً اسی طرح کی جو ہے وہ آج بھی جو حلف نامے ہیں یا جو انڈرٹیکن ہیں وہ اسی طرح کی ڈاکٹر سے لیے جاتے ہیں. آگے جب خلیفہ المتکفی کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ واپس رائے تشریف لے آئے اور انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا. 200 سے زیادہ کتابیں ان کے نو کے قلم سے وارد ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر کتابیں طب کے اوپر تھیں. طب میں جناب ان کی 12 سے زیادہ کتابیں مختلف یورپی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہوئی ہیں. میں صرف ان میں سے 2 یا 3 کا ذکر کروں گا. سب سے پہلے کتاب الحاوی. کتاب الحاوی یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک طب کا انسائکلوپیڈیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس کی 17 جلدیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کی 23 جلدیں ہیں، کچھ اس کو 9 بتاتے ہیں. لیکن اتنی ضخیم کتاب تھی کہ اس وقت کتابت کرنے والے گھبراتے تھے، کوئی اس کی کتابت نہیں کرتا تھا. اور 400 سال بعد تک جناب الرازی کے ان کتب کی صرف 4 یا 5 کاپیاں دستیاب تھیں. اتنی بڑی وہ کتاب تھی. اس میں پوری زندگی کے ان کے جو مریضوں کے ساتھ انہوں نے ہسٹریاں لی تھیں، ان کے ذاتی تجربات جو تھے وہ کتاب الحاوی میں انہوں نے بیان کیے. اور یہ وہ کتاب ہے، اس کا یورپ کی زبانوں میں کتاب الحاوی کا جو ترجمہ ہے وہ 1486 میں ہوا، پہلی بار انگریزی میں ہوا، اور اس کے بعد 1866 میں 1866 تک اس کے 40 ایڈیشن جو ہے لاطینی زبان میں چھپ چکے ہوئے تھے. اور یہ مسلسل 500 سال تک یورپ کی مختلف درسگاہوں میں بحیثیت ایک نصابی کتب کے رائج رہی. دوسری کتاب ان کی جو انہوں نے خراسان کے اس وقت کے گورنر منصور اسحاق تھے، ان کی خواہش کے اوپر لکھی تھی، اور انہیں کے نام کی کتاب المنصوری فی الطب. یہ کتاب بھی ان کی، اور ایک کتاب القانون فی الطب. یہ دونوں کتابیں ان کی یورپ کی مختلف درسگاہوں، جن میں ویانا ہے، فرینکفرٹ ہے، 300 سال تک یہ صرف 2 کتابیں ان کی بسیط نصاب کے شامل رہی ہیں. صرف 2 کتابیں. یہ کہ ان ویانا اور فرینکفرٹ کی یونیورسٹیوں کا نصاب صرف اور صرف 2 کتابوں کے اوپر مشتمل، اور دونوں ہی الرازی کی لکھی ہوئی. یہ ان کی خدمت تھی طب کے میدان میں. آگے چلتے ہیں. چیچک اور خسرا. چیچک اور خسرا کو اس سے پہلے حکیم بطلیموس بھی، بکراکلی اور دوسرے حکما بھی وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی سیگریگیشن کی، ان کو الگ الگ کیا. ان کو بتایا لوگ ہمیں کہ یہ دونوں، اس کی علامات الگ ہیں، اس کا علاج الگ ہے. اور چیچک چونکہ ایک متعدی مرض ہے اور انتہائی تکلیف دہ بھی ہے، جان لیوا بھی ہے، جہاں مریض کو جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں پر اس کو ایون دن کے اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کو آئسولیٹ، متعدی مرض ہونے کی وجہ سے اس کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اس کو بہت ساری ذہنی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. جو معاشرے کے ہمارے منفی رویے ہوتے ہیں ان کا سامنا ہوتا ہے مریض کو. تو لہٰذا انہوں نے جو اس سے بھی بڑا، جو سب سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ انہوں نے چیچک کی ویکسین تیار کی. اور یہ سب سے دنیا میں کسی بھی مرض کی سب سے پہلی ویکسین ہے جو انہوں نے تیار کی تھی. اور اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب الجدری والحسبہ تحریر کی. ایک بلند پایا کتاب ہے یہ. اس کا بھی یورپ کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہونا، بعد میں پھر
مسلمان دنیا میں بھی اس کے کئی ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہیں۔ اس کے چیچک کے اوپر جناب الرازی کی خدمات کو آج تک پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے۔ یہ تھے ان کے جو چیدہ وہ کام جو انہوں نے اس طب کے میدان میں کیے، اور آگے چلوں گا میں ان کے آخری جو ہے فلسفہ، اگرچہ بہت سارے اور مضمون ہیں جن کے اوپر انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں، لیکن میں الجبرا کے اوپر بھی کی ہیں، اعصاب کے اوپر کی ہیں، لیکن میں بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ فلسفہ میں وہ اگرچہ فلسفہ میں مذہب کی الہامی جو اس کی پوزیشن ہے اس کے وہ قائل تھے، اس کو وہ ہر طریقے سے ریکگنائز کرتے تھے، اس کی اہمیت کے بھی قائل تھے، لیکن وہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی نظریے کو وہ تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا نظریہ ہے انٹلیکچوئل ایلیٹزم کا یا انٹلیکچوئل سپریمیسی کا، جس کو ہمارے دین میں شاید کم ہی گنجائش ہے، یا دینی علماء ہمارے سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ہمارے دینی احکام ایسے ہیں، مذہبی احکام ہمارے ایسے ہیں جن کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی یا جن کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگرچہ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، بہرحال یہ علماء کا کام ہے کہ وہ کس حد تک لوگوں کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ دین کے معاملات میں سوال اٹھا سکیں، لیکن بہرحال انہوں نے ہر معاملے میں قابل الہام ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اس کے اوپر سوال اٹھاتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو ساری زندگی جو علماء ہیں اس وقت کے دیندار علماء جو تھے، ان کی طرف سے ان کو مختلف قسم کے فتاوا کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، بعد میں بھی اور اپنے اس دور میں بھی۔ رومی کی طرف سے بھی، اس کے بعد میں آنے والے جو بہت سارے ہمارے فلاسفر جن میں علامہ اقبال ہیں اور غزالی ہیں، اور اس وقت کے جو دیندار علماء جو ہمارے تھے، وہ ان کی طرف سے بہت زیادہ ان کو تنقید کا سامنا رہا اور آج تک ہے، لیکن بہرحال وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے تھے وہ بیان کرتے تھے۔ آگے چلیں گے، ہم ان کی موت کا ذکر کروں گا۔ اس وقت کے گورنر خراسان کے منصور اسحاق تھے، ان کے نام کے اوپر انہوں نے ایک کتاب پہلے سے ان کو جو اون کی تھی، ان کے نام کے اوپر شائع کروائی تھی، کتاب المنصوری فی الطب۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیمیا کے اوپر اس کو ایک کتاب لکھنے کا کہا۔ جناب الرازی نے وہ کتاب تحریر کی، جس کے کچھ مندرجہ جات کو وہ لیبارٹری میں ثابت نہ کر سکے، لہٰذا اس عظیم سائنسدان، عظیم مفکر، عظیم فلسفی کے کو یہ سزا دی گئی کہ خلیفہ اس وقت کے گورنر منصور اسحاق نے حکم دیا کہ یہ کتاب ان کے سر کے اوپر اس وقت تک ماری جائے جب تک ان کا سر نہیں پھٹ جاتا یا کتاب نہیں پھٹ جاتی۔ کتاب کے مسلسل مارنے کی وجہ سے ان کی بنائی جاتی رہی، لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد کے اوپر، اس عظیم فلسفی کے اوپر، کہ زندگی کے آخری وقت تک انہوں نے تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کو ختم نہیں کیا، وہ رکا نہیں کہیں، جبکہ ان کی بنائی جا چکی ہوئی تھی، پھر بھی وہ کتابت کروا رہے تھے، اور آخری وقت تک وہ علم کی لگن میں ایک سچے علم دوست اور طالب علم کی حیثیت سے وہ ساری زندگی سیکھتے رہے۔